آپ وہ منقبت کیا تھی بلکہ ایک تقریر تھی جو جناب خلیق محترم حضرت سید شجریلی صاحب نے آپ کو سنائی. ایک بہت عمدہ منقبت حضرت علی شیر خدا کی شان میں سنائی. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ. وقال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذہ علی مولاہ. وقال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولا علی لہلک عمر. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود شریف پر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی وہ شان ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات کا نام علی. اس روئے زمین پر سب سے پہلے اگر کسی نے کلمہ پڑھا، خدا کی وحدانیت کی تصدیق کی اور نبی کریم کی رسالت کی تصدیق کی تو وہ علی ہی تھی. علی کے بعد سب ہوئے. اور ابھی حضرت نے فرمایا ایک آیت پڑھتی ہے بانزر عشیرتک الاقربین. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے میرے نبی، اے میرے مصطفیٰ، سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیں، ان کو اسلام بتائیں، ان کو بتائیں خدا کی وحدانیت کیا ہے. خدا جہاں رحمان و رحیم ہے وہاں قہار و جبار بھی ہے. حضرت علی سے فرمایا اے علی جاؤ قبیلے بنو ہاشم، قبیلے قریش یا جن کو بھی تم جانتے ہو ان کو تم دعوت دو. یہ دعوت حضرت ابو طالب کے گھر میں رکھی گئی. تمام قبیلے قریش کے لوگ، بنو ہاشم کے لوگ سب آئے، دستارخوان بچھا، کھانا تناول فرمایا، تناول کیا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو طالب نے فرمایا کہ کچھ میرا بھتیجا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ دعوت دینا چاہتا ہے، آپ اس کو سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے. بتلاؤ تم لوگ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہو؟ رب کو حکم آیا ہے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو اسلام کا پیغام دیں. سب خاموش.
उस भीड़ से कोई खड़ा ना हुआ, किसी ने हाथ नहीं उठाया। ये पहली मंजिल है इस्लाम फैलाने की। किसी ने हाथ लब्बैक नहीं कहा। हजरत अली की उम्र उस वक्त 10 साल की थी, 8 साल की थी या 9 साल की थी, बइख्तिलाफ रवायत। खड़े हुए अर्ज किया कि मैं अना हाफिज़ का वाना नासिरों का, अगर कोई साथ आपके नहीं है तो मैं आपकी हिफाजत करने वाला हूं, मैं आपकी मदद करने वाला हूं। तन्हा अली उठे, तन्हा अली उठे और आप सबसे पहले सूए जमीन पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले। क्यों ना अली की फजीलत बयान की जाए। अफसोस इस बात का होता है कि सबकी फजीलत बयान की जाए, वलियों की बयान किया जाए, सहाबा का बयान किया जाए, हजरत अबू बकर की बयान किया जाए, हजरत उमर की बयान किया जाए, हजरत उस्मान की बयान किया जाए, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। अली की बयान किया जाए तो तकलीफ होने लगती है, चेहरे का रंग उड़ने लगता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अपने दौर में फरमाते हैं, जब हमें मोमिन और मुनाफिक का फर्क करना होता था, कलमा तो सब पढ़ते थे, वहदानियत का इकरार करते थे, मगर जब कलमा में कौन हक पर है, जब हमको ये पता करना होता था कि हम में कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है, तो हम उस महफिल में बैठकर अली का तस्करा शुरू कर देते। अली का तस्करा जब हम करते, जिसके चेहरे का रंग बदलने लगता, तो हम समझ जाते हैं कि मुनाफिक है। यानी नबी ने फरमाया, अभी आपने सुना, अल हक़ माल अली वालियुन माल हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। ना अली हक से जुदा हो सकते हैं, ना हक अली से जुदा हो सकता है। वाकया है, हर दौर में, चाहे वो बकर का दौर रहा हो, चाहे हजरत उमर का दौर रहा हो, चाहे उस्मान का दौर रहा हो, काज़ियुल क़ुज़ात हजरत अली हुआ करते थे। फैसल चीफ जस्टिस का मकाम अली को मिला। अभी कल मैंने एक रवायत पढ़ी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कोई फैसला आता, कोई मसला आता, तो आप अगर अली ना मौजूद होते तो भले शक जो पन में पड़े रहते, बहुत परेशान रहते कि हमारे दरमियान अली नहीं है, फैसला कौन करे। अली का इंतजार किया जाता, अली आते, इसलिए इंतजार होता कि नबी ने फरमाया है, अन अलीउल माल हक़ वल हक़्क़ु माल अली, फैसला हक़ तो अली करेंगे। ये अबू बकर का ईमान था, ये उमर का अकीदा था, ये उस्मान का अकीदा था, ये सहाबा का अकीदा था। और इसी अकीदे के सबब एक फैसला आता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला आता है, एक हामिला ज़ानिया औरत का फैसला आता है, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैसला सुना देते हैं और फैसला कुछ हक से गलत होता। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी मौके पर जब उनको फैसला हजरत उमर का पता चलता है, आप तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं, उमर फैसला ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, बच्चे का कत्ल हो जाएगा, एक पेट में बच्चा है, उसके आप कातिल हो जाएंगे और इस कत्ल का इल्जाम आप पर लगेगा, आप फैसला बदल दीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया, जब ये गुस्सा सुना, हजरत अली की टोक सुनी, तो आपने फरमाया, ला अलीउन लहलका उमर, आज हमारे दरमियान अगर अली ना होते तो उमर हलाक। ये था सहाबा की मोहब्बत, ये था अली का मकाम। अब क्यों ना अली को लोग मानते, क्यों ना फैसल बनाते। आका करीम ये फरमा दिया था, अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा,
میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، لہذا ہر صحابی ہر خلیفہ راشد فیصل علی کو مانتا تھا۔ علی کا مزاج آپ دیکھیں، غربا پروری دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لے گئے، آپ اٹھ گئے تھے، مسجد کے دروازے پہ غریب کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کی اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں رسی پکڑا دی، کہا بیٹا تم دیکھو میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ حضرت علی نماز پڑھنے گئے، اپنا نماز پڑھ کے باہر ہے تو اونٹ غائب، جس کو اونٹ دیا تھا وہ بھی غائب، اونٹ بھی غائب۔ لوگوں نے کہا علی آپ کا اونٹ تو لے کر کوئی چلا گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں لے تو گیا، مگر میں جب مسجد میں داخل ہو رہا تھا اس غریب کی غربت دیکھ کے میں نے سوچا تھا مسجد سے نکلنے کے بعد یہ اونٹ اس کو دے دوں گا، اگر وہ لے گیا تو میری نیت لے گیا۔ میں نے خود ارادہ کیا تھا کہ علی اس غریب کو میں نے سوچا تھا کہ اونٹ میں دے دوں گا، اگر وہ لے گیا تو میری نیت ہی لے گیا۔ یہ حضرت علی کے غربا پروری ہے۔ آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور قرآن اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، نہیں پڑھا ہے، تو کھول کر بیٹھ کر اس کے صفحات کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ اور نبی کریم نے فرمایا ہے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، مصحف کو دیکھنا عبادت ہے، ایسے ہی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ علی کا مقام۔ کوئی بتا دے کسی صحابی کے بارے میں کہ نبی کا یہ پیغام ہو، کسی آدمی کے بارے میں یہ پیغام ہو، ان کا چہرہ دیکھو عبادت۔ اور کتنا احترام تھا خلفائے راشدین کو حضرت علی کا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اور کتنی علی سے محبت، علی کو کتنی ان سے تھی، اور صحابہ علی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ مسجد کا واقعہ بس 2 منٹ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک مسجد نبی شریف میں موجود تھی۔ سارے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر سب بیٹھے ہوئے تھے، بائیں حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، دائیں حضرت ابوبکر بیٹھے تھے، دیگر اصحاب کرام بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں کہ نظر پڑتی ہے مسجد بھری ہوئی ہے۔ علی ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ حضرت علی کھڑے ہوئے مسجد میں، آج امتحان ہو رہا تھا محبت کا۔ نبی نے نہیں فرمایا علی چلے آؤ، علی آ رہے راستہ دے دو، علی آ رہے جگہ دے دو، نبی نے نہیں فرمایا۔ آج وہ صحابہ سے نبی کی، علی کی محبت کا ایک امتحان لے رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے۔ آپ نے دیکھا جب کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے تو آپ خود کھس کے، اور کھسکنے کے بعد علی کو بلایا، کہا علی آپ یہاں پہ۔ یہ تھی صحابہ سے محبت، اور علی سے صحابہ کی محبت۔ حضرت علی کا یہ مقام تھا۔ اب آپ علی کا ذکر تب تک ادھورا ہے جب تک ابو بکر کا ذکر نہ کیا جائے، عمر کا ذکر نہ کیا جائے، عثمان کا ذکر نہ کیا جائے۔ نہ علی ابو بکر سے جدا ہے، نہ ابو بکر علی سے جدا ہے، نہ عمر
علی سے جدا ہے، نہ علی عمر سے جدا ہے، نہ عثمان علی سے جدا ہے، نہ علی عثمان سے جدا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت علی کی محبت کیسے لوگ ہیں جو آج حضرت علی کے معاملات میں اس طریقے سے تنگ زبانی کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہی علی کا ذکر کر دیا جائے فوراً صاحب آپ رافضی ہیں۔ ارے میں پوچھتا ہوں سب سے پہلا رافضی ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے جو کہتے ہیں لولا علی اللہ لک عمر، ان کو کہہ دو بھائی کوئی رافضی۔ دوستو علی سے محبت رکھنا یہ ایمان کی دھڑکن ہے، اور اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا ہے جس کو رب چاہے، ہم نہیں، فرماتا ہے کہ رب چاہتا ہے، یرید اللہ، رب چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دیں۔ اب گندگی تو طریقوں کی ہوتی ہے، ایک گندگی ہوتی ہے دھل دیجیے صاف ہو جائے، ایک گندگی ایسی ہوتی ہے جو سینے کی گندگی ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ تم جاؤ اس دنیا سے تو پاک صاف جاؤ۔ اور سنیے میں بھی ایک اور بات بتا دوں، سن لیجیے غور سے میری بات کوٹ کر لیجیے۔ جتنے بھی لوگ نبی پر ایمان لائے، جتنے بھی لوگ جنہیں آپ صحابی کہتے ہیں، توحید کی ضرورت نہیں، تاریخ بتاتا ہوں، جتنے بھی لوگ نبی پر ایمان لائے ان میں سے بعض شراب پیتے تھے، بعض بت پرستی کرتے تھے، کوئی مومن تھا نہیں، کوئی مومن نہیں تھا، کوئی مومن نہیں تھا۔ کوئی بچپنے میں ایمان لایا، کوئی جوانی میں ایمان لایا، کوئی بڑھاپے میں ایمان لایا، لائے ایمان ضرور، مگر کچھ دن تک وہ ایمان سے خالی تھے، کچھ عمر تک وہ ایمان سے خالی تھے، کچھ عمر تک وہ بت پرستی کرتے تھے، مگر علی ایسا اس روئے زمین پر اسلام لانے والا ہے جس نے کبھی نہ بت پرستی کی، نہ کبھی اس نے شراب پیا، نہ کبھی اس نے جوا کھیلا، نہ کبھی اس نے پتھر کی پوجا کی۔ اگر پہلا سجدہ کیا ہے روایتوں میں آیا ہے تو کعبے میں کیا ہے، پہلا سجدہ۔ اب اگر اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، اس قصے کو بیان کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کے چہرے کے زاویے بدل جاتے ہیں۔ بتائیے میں نے غلط کہا ہے؟ 8 سال کی عمر میں ایمان لاتا ہے۔ اب ہم نے لیے بہت سارے ہم نظر آنے لوگ سن لیو یہی کیا کم ہے، آپ نے سن لیا یہی کیا 8 سال کی عمر بتاؤ۔ بقیہ جو بھی ایمان لائے ہیں یہ مرتبہ علی ہی کو حاصل ہے کہ کبھی غیر خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو آپ کوئی بھی کہے کہ جو علی کو مانتا ہے وہ عمر کی توہین کرتا ہے، معاذ اللہ، ایسا کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا، وہ سنی ہے ہی نہیں۔ مگر یہ ہے کہ جس کے رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہو، جس کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہو، تو کون نہیں چاہتا کہ میں اپنے باپ کا تذکرہ نہ کروں؟ ہر شخص کو حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ کے فضائل و مناقب بیان کرے۔ من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جن کا میں دوست ہوں ان کے علی دوست ہیں، جن کو میں دیتا ہوں میرے بعد علی دیں گے، جن کو میں عطا کرتا ہوں میرے بعد علی ہوں گے، جن کا میں مالک ہوں میرے جانے کے بعد۔ اگر یہ بیان کر دیا جائے تو کیا بری بات ہے؟ حدیث ہی تو بیان کی جا رہی ہے۔
اب آپ کو اگر رسول کی حدیث پر آپ کا ایمان نہیں تو آپ کا ایمان اللہ جانے کس پر ہے. ہاں اتنی بات آپ دھیان رکھیں کہ ہم ہر اس شخص کو مومن نہیں سمجھتے ہیں جو حضرت ابوبکر کی توہین کرتا ہو یا حضرت عمر کی توہین کرتا ہو، حضرت عثمان کی توہین کرتا ہو، ہم اسے مومن. اور جو علی کو گالی دیتا ہو ہم اسے مومن. کتنا بڑا مجدد ہو، کتنا بڑا محدث ہو، کتنا بڑا صافہ باندھتے ہو، اگر اس کے دل میں بغض ہے تو وہ فرمایا گیا حدیث شریف میں، فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، وہ بھی گمراہ ہو گئے. اور یہودی جنہوں نے الزام لگایا وہ بھی گمراہ، بغض رکھا وہ بھی گمراہ ہو گئے. ایسے آج بھی ہماری جماعت میں لوگ پائے جاتے ہیں، سائے جاتے ہیں. جیسے تذکرہ علی کرو فوراً ایک فتویٰ ہو جاتا ہے کہ رافضی ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ مطلب ہم لوگ رافضی ہیں؟ مطلب نماز پڑھی مسجد میں، روزہ رکھی، سلام پڑھی، درود پڑھی، ہم لوگ رافضی ہیں؟ یہ سب کچھ مفت کے مفتیان کرام ہیں جو اپنی مارکیٹ بناتے ہیں. کیا؟ اپنی پارٹی بناتے ہیں، مارکیٹ بناتے ہیں. بیٹا کبھی کسی صحابہ کی توہین نہیں کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان ہو جائے تو سلام ہو.